बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान में अदालतों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का जी एक फ़ैसला सामने आया और इस फैसले से आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान खान को जो जेल में सहूलियात दी जा रही हैं, माजी में इनकी क्या पोजीशन थी और अदालत किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है उन तमाम लोगों को जो इमरान खान को इन सहूलियात से दूर रखना चाहते हैं। इस फैसले के अंदर ये लिखा गया कि जनाब प्राइवेट डॉक्टर की फैसिलिटी भी इमरान खान के पास मौजूद है। बुशरा बीबी की जुमेरात को इमरान खान से मुलाकात भी करवाई जाती है और बैरून मुल्क जो जेल मैनुअल है उसमें इस किस्म की सहूलत मौजूद नहीं है, मगर अदालती ऑर्डर्स पर यह भी फ़ोन कॉल जो है वो करवाई जा रही है। और जेल सहूलियात के ऊपर इमरान खान के वकला ने इत्मीनान का इजहार किया। ये तमाम बातें आपको इस फैसले में मिलेंगी। लेकिन व्यूअर्स, जब इमरान खान की 20-20 दिन बिजली बंद कर दी जाती है, उन्हें एसी और हीटर तक एक्सेस नहीं होता और फिर कैद तन्हाई में रखा जाता है, ये भी कौम को बता दें कि किस जेल मैनुअल में लिखा हुआ है। और जब आप ऐसे फैसले लिखते हैं कि जनाब अदालती मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, तो उस वक्त ये क्यों मुदाखलत हमें नज़र नहीं आती जब इमरान खान को ये सहूलियात नहीं दी जाती? किसके कहने पर जेल में बिजली बंद की गई? आपको इस फैसले में ये तमाम चीज़ें आमिर फारूक साहब किसी लेवल पर एक जुमला भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया, ना उसका आपको कोई लाइन ऑफ एक्शन नज़र आएगा कि जिन लोगों ने बिजली बंद की इस पर उन्हें रेप्रिमांड किया जा सके। तो ये हैं आमिर फारूक साहब आपके लिए, जो इस्लामाबाद की अदालत में बैठकर फैसिलिटेट कर रहे हैं इस निज़ाम को। इसके अलावा जी 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपीलें दायर कर दी हैं जी। और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इससे कबल अपीलों पर, आपको याद होगा कि इतराज़ात आयद किए और इसे वापस कर दिया था कि जनाब इसके साथ ऑर्डर मौजूद नहीं है, दस्तखत करके लेकर आएँ। ये इस किस्म के इतराज़ात लगाए गए और अब इतराज़ात दूर करके खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने दोबारा अपीलें दायर कर दी हैं। अब देखना ये होगा कि ये इमरान खान की अपील लगती है या नहीं लगती, या फिर इसे भी डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर आप ज़रा गौर करें ना, तो जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर केस को पहिए लग जाते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, अंधेरा हो, उजाला हो, और तारीकी में बैठकर भी, मोमबत्ती में भी आपको ये जजेस जो हैं वो फैसले लिखते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब अपीलों का मामला आता है तो आपको एक डिफरेंट किस्म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट नज़र आ रही है। मुझे कोई हैरानगी नहीं है और ना ही आपको होनी चाहिए, क्योंकि टेलीविजन पर बैठकर फैसल वाडा ने कल ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये सजाएं उड़ेंगी नहीं जी। और वो क्यों, उन्हें इतना इत्मीनान है? वो दलील पर बात नहीं कर रहे, वो शवाहिद की बुनियाद पर ये बात नहीं कर रहे, बल्कि वो उन दो जजेस की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। व्यूअर्स, इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा समाअत के लिए ताहाल मुकर्रर नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? ये फैसिलिटेशन यहाँ पे भी हो रही है। कैसे कि अगर ये फैसला हमने कर दिया या लगा दिया तो फिर दूसरी तरफ क्या होगा? क्योंकि एडिशनल जज जो हैं जी, जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास, उन्होंने 28 जनवरी को केस दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की सदा मुस्तरद की, वक्त ज़ाया किया, दोबारा मुकर्रर करने की जो तारीख है वो नहीं दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अब दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। इमरान खान के जी वकील सलमान सफदर की जो गुफ्तगू है बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो इन कनेक्शन विद फैसल वाडा की स्टेटमेंट आपको पता लग जाएगा। वो क्या कहते हैं कि तोशाखाना बरीयत की दरखास्तों पर एतराज़ात के साथ समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और बेंच तब्दीली के बाद जस्टिस राजा इनाम मिन्हास के सामने इस खदशे का इजहार कर चुके कि ट्रायल कोर्ट में केस बहुत जल्दबाजी में चलाया जा रहा है और खदशा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरीयत की दरखास्तों पर फैसले से पहले ही ट्रायल कोर्ट आपको फैसला सुना देगा। तो ये इनकी असल प्लानिंग है कि इधर से केस नहीं लगाना, उधर से फैसला आएगा और फिर हम देख लेंगे। और जो चौथी चीज़ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुई है जी, वो है 9 मई केसेस फारिग कैसे हुए जी। 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद आपको याद होगा पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ और 10 मई को फैज़ाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का ये मुकदमा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा सुनाई गई और अब खबर ये आ रही है कि सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत दे दी गई है और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर यह फैसला जारी किया है। अब ये निज़ाम के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें मालूम है कि जब ये इन जजेस के पास ये केस जाएगा तो इसे उड़ा कर रख देंगे, तो इसीलिए इन्होंने अब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इमरान खान के जितने भी मुकदमात होंगे ना, या पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं या ताकतवर हलकों से मुतल्लिक, या जो केस उनको अफेक्ट कर सकता है,
حکومت کو افیکٹ کر سکتا ہے، وہ آپ کو ان ججز کے سامنے لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیولینز کا جی فوجی ٹرائل کیس، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 رکنی بینچ جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت کر رہا ہے، اور اب یہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ کسی دوست کا یہ سوال تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو پورا کیس ہے اس میں کوئی امید کی کرن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ تو میں سر پاکستان کے عدالتی نظام سے کبھی بھی مطمئن نہیں رہا، اور پاکستان میں عوام کی بھی اب یہی حالت ہے، کیونکہ عدالتوں کے اندر جس طرح سے اکھاڑ پچھاڑ کر کے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس پیرل پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ کروایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر پاکستان کی عام جو ہماری پبلک ہے اس کا ٹرائل نہیں ہوگا، تو اور اس بینچ سے کیا کوئی ہمیں امید ہے؟ جی مجھے تو کوئی امید نہیں ہے۔ ریمارکس ایسے لگتا ہے بعض دفعہ کہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ آئے گا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ریمارکس کی بنیاد پر اسے جج نہیں کرنا۔ ہم نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے گئے اور جو ججز اس بینچ پہ بٹھائے گئے ان کے حوالے سے جو ان کی جو شہرت ہے اور جس مقصد کے لیے انہیں لایا گیا، وہ آپ کو اس سوال کا جواب دے دے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے جی وکیل ہیں، خواجہ احمد حسین، انہوں نے جی آج اپنے عدالت کے اندر جو دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عام سیولینس ملٹری ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے، البتہ افواج پاکستان کے جو سولین ملازمین پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے یہ استفسار کیا کہ کیا ایئر بیس پر حملہ کرنے پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ اب اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے اور ان کے پاس بھی نہیں تھا، چونکہ پچھلے کئی دنوں سے جب بھی یہ سماعت ہوتی ہے یہ سوال ضرور رکھا جاتا ہے، کامرا ایئر بیس، مہران ایئر بیس، آرمی پبلک اسکول، تو ان کا ٹرائل کہاں پر چلا؟ تو اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو کوئی نظر نہیں آتی۔ جسٹس مسرت حلالی اس موقع پر بولی کہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملہ ہوا، 9 مئی پر احتجاج ہوا، دونوں واقعات کے سیولینز میں کیا فرق ہے؟ خواجہ احمد حسین نے جی اس کا جواب دیا کہ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملہ ہوا اور اس واقعے کے بعد 21ویں ترمیم کی گئی۔ جسٹس امین الدین صاحب کی انٹری ہوئی، انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کہ آئین سے منافی قانون برقرار نہیں رہ سکتا، اور اگر یہ برقرار نہیں رہ سکتا تو پھر یہ کالا قانون کس قاعدے کے تحت برقرار رہے گا؟ اور حکومت بار بار کہتی ہے کہ جی پارلیمان نے اس قانون کو بنایا، اگر آپ کو پسند ہے تب بھی یہ قانون رہے گا، اگر آپ کو نہیں پسند تب بھی یہ قانون رہے گا۔ تو جسٹس امین الدین صاحب اور باقی جو ججز اس وقت سماعت کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی جو پاکستان کی اس وقت صحافی برادری سڑک پر نظر آ رہی ہے، آپ کے پاس کچھ دنوں میں یہ کیس آئے گا تو پھر پاکستان کی عوام یہ دیکھے گی کہ آپ کے یہ ریمارکس جو ہیں اس قانون کے اوپر بھی ان کا کیا اثر پڑتا ہے، اور کیا واقعی آپ پاکستان کی صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پھر کچھ لوگوں کے ساتھ جنہوں نے یہ پورا نظام اس وقت اپنے مکمل کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر جی بڑا آسان ہے، اگر متحد ہو کر پوری صحافی برادری چونکہ سڑکوں پر ہے، احتجاج کر رہی ہے، کالی پٹیاں باندھ کر فنکشنز میں وہ جا رہے ہیں، ایونٹس کور کر رہے ہیں، اگر احتجاج کر دیا جائے نا، کوئی حکومتی کوریج نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان کی پریس کانفرنس میں ان کو کوریج نہیں ملے گی، کسی ٹیلی ویژن چینل پہ ان کو نہیں بلایا جائے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس قانون کو واپس نہیں لیتے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سیکٹر ہے اور دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر کوئی احتجاج میں گیا تو اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا، اور پریس کلب کے باہر احتجاج ہو رہا ہے، علامتی احتجاج ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے، لیڈر آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، چونکہ پوری انڈسٹری میں آپ کو اتحاد نظر نہیں آتا، دھڑے بندی آپ کو یہاں پر بھی ملے گی۔ اگر مثال کے طور پر پاکستان میں 50 ٹیلی ویژن چینلز ہیں اور 50 ٹیلی ویژن چینل کا پورا عملہ باہر آ کر بیٹھ جائے تو یہ انڈسٹری کیسے چلے گی؟ نہیں چل سکتی۔ لیکن آبویسلی لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، نوکری سے فارغ کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں، اور پھر آبویسلی یہ جو معاملہ ہے ہماری یونینز، جس کا مجھے ہمیشہ سے میں ان پر تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ جب ان کے اپنے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ پوری جو آپ کی صحافی برادری ہے اسے اس راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور مخصوص قسم کے مقاصد پورے کرنے کے بعد جو ہے معاملے کو ٹھپ کر دیا جاتا ہے۔ اتحاد آپ کو یہاں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر اتحاد ہوتا تو یہ قانون جو ہے نا وہ ایک لمحے سے پہلے واپس ہو جاتا، اور اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ پوری انڈسٹری اگر احتجاج کرے اور باہر آ کر بیٹھ جائے تو پھر انڈسٹری کو کس سے چلانا ہے؟ ٹیلی ویژن چینل کون چلائے گا؟ جتنے بھی یہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں پر لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ حکومت کی ترجمانی کریں، اپوزیشن کی ترجمانی کریں، تو حکومت کہاں جائے گی؟ تو پھر ان کو
یہ پورے کا پورا قانون جو ہے واپس لینا پڑے گا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو انڈسٹری کے مالکان ہیں اوبویسلی ان کی اپنی پرسنل دوستیاں ہیں, رشتہ داریاں بھی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ, تو یہ پورا ایک سسٹم ایسا ہے جس میں یہ احتجاج تو آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن یہ عدالتیں جہاں سے آپ کو صرف امید تھی, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنتا ہے یا نہیں بنتا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو بنا ہوا ہے. جب یہ درخواستیں ان بینچز کے سامنے جائیں گی جہاں پر بینچ کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر انصاف کیسے ملے گا. خواجہ احمد حسین جو دلائل جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ کور کمانڈر اجلاس اعلامی کے بعد ملٹری ٹرائل میں فیئر ٹرائل کیسے مل سکتا ہے. سویلینز ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے, ہم پورے آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کر رہے. اب یہ جو اس کا ایک پیرامیٹر ہے آرمی ایکٹ کا, اس کی وہ بات کر رہے ہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ گزشتہ روز بتایا گیا کہ ملٹری ٹرائل فیئر ٹرائل ہوتا ہے, اور اسی دوران وکیل لطیف کھوسہ نے کمرہ عدالت میں بولنے کی کوشش کی تو عدالت نے ان سے اظہار ناراضگی کیا. جسٹس امین الدین خان بولے کہ کھوسہ صاحب آپ سینئر وکیل ہیں, ایسا نہ کیجیے. وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل جاری رکھتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو خود متاثرہ ہو وہ شفاف ٹرائل نہیں دے سکتا. جسٹس امین الدین نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سامنے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی مثال موجود ہے. کلبھوشن یادو کیس میں صرف افواج پاکستان ہی متاثرہ نہیں ہے. جسٹس جو حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا مستقبل میں اگر کوئی ملک دشمن جاسوس پکڑا جائے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا. خواجہ احمد حسین نے اس کا جواب دیا کہ اس کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا, جس پر جسٹس اظہر رضوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا جی, اب یہ اس کا انہوں نے, چونکہ ان کا ذہن جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لے کر جائیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل بھی فوجی عدالت کے اندر ہی ہوگا. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے, اور جنہوں نے حملہ کیا اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ جو حملے میں ملوث پائے گئے وہ لوگ اور کلبھوشن یادو, ان کو آپ نے ایک ہی ترازو میں رکھ کر تولنا شروع کر دیا, اور ان کے نزدیک اگر کوئی حملہ کرے وہ بے شک پاکستانی شہری کیوں نہ ہو اس میں, اور کلبھوشن یادو میں کوئی فرق نہیں ہے. جسٹس جمال منتخیل نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ 100 گناہ گاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک گناہ گار کو سزا دینا غلط ہے. ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے, انصاف اللہ ہی کر سکتا ہے. میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا, ہمارا ججز کا ایک قافلہ جا رہا تھا, 5 منٹ قبل بم دھماکہ ہوا. خدا نہ خواستہ اگر حملہ کامیاب ہوتا تو 6 ججز جو ہیں وہ اس میں شہید ہو جاتے. یہ باتیں انہوں نے کہی. اگر ہماری عدالتوں کے سامنے شواہد نہیں ہوں گے تو ملزمان بری ہوں گے, اگر میرے سامنے شواہد نہیں ہیں تو ملزمان بری ہی ہوں گے. اور پھر کہا جائے کہ عدلیہ کا نمبر 250 نمبر پر اس وقت ہم موجود ہیں, بغیر شواہد کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو سر اس میں پاکستان کی عوام کا کیا قصور ہے؟ یہی سوال کیا جا رہا ہے نا کہ شواہد لے کر آؤ, جسے حملہ کیا اس کو پکڑ لو. عمران خان بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں ملوث پایا گیا ہے اور آپ نے پشاور میں اب ایک باقاعدہ اس کی انکوائری شروع کروا دی تو آپ پکڑ لیں جو اس کے اندر ملوث تھے. شواہد اگر موجود ہیں, کسی نے حکم دیا, پکڑ لیں, سزا دیں اور اسے عبرت کا نشان بنائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شواہد موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں کو کئی برس جیلوں میں رکھیں اور اس کے بعد انہیں معافی دے کر چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ ہمارا دل جو وہ نرم ہے اور ہم انتقام نہیں لینا چاہتے, اس لیے ہم نے انہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت جو چھوڑ دیا. جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل ہیں جی خواجہ احمد حسین, اب پیر کو بھی دلائل جی جاری رکھیں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ پاکستان کی یہ عدالت ملٹری کورٹ کے فیصلوں کو جو ہے ان کے خلاف جائے. لگتا ایسا ہی ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر جو پروسیس ہے اسے ایک لیگل کور جسٹس امین الدین کی سربراہی میں یہ بینچ جو ہے وہ دے دے گا. کچھ ججز خلاف جائیں گے, کچھ ججز ان کے حق میں ہوں گے, اور یہ فیصلہ ان کے حق میں مجھے آتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں, واشنگٹن میں پاکستانی سفیر مشکل میں ہیں جی, اور واشنگٹن ڈپلومیٹ کے ذریعے تمام ایمبیسڈر انسائیڈر سیریز ڈائیلاگ میں پاکستانی سفیر ہیں جی رضوان سعید. اور جو ماڈریٹر کا سوال تھا کہ پاکستان میں یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں, تو اس کا جواب ہمارے سفیر بھائی کے پاس نہیں تھا, اور آزادی اظہار کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی جب ان سے پوچھا گیا تو وہ بیچارہ کیا سوال کا جواب دیتا, تو اس نے کہا جی کہ ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف پاکستان کے اندر آزادی اظہار پر پابندی کی جو آپ بات کر رہے ہیں بلکہ یہ ریگولیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر, میں اس کے اوپر جی ایک ڈاکومنٹری بھی چھوٹی سی بنا رہا ہوں, اور پاکستان کے جتنے بھی ہمارے صحافی, جتنی بھی بڑی آوازیں ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اس میں اندر شامل کریں گے. اب مسئلہ کیا ہے کہ آزادی اظہار کر اس کے اوپر آپ جب پابندی لگاتے ہیں ایسے قوانین لا کر, تو دنیا اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اب یہ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اس کی ایک بڑی وجہ اس کے اندر کیا ہے.
آپ نے اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے پیکا قانون کے تحت، اس کالے قانون کے تحت، تو آپ کو سزا ہو گئی، تو آپ اپیل میں کہاں جائیں گے؟ سول عدالتوں میں، اور عام ایون کہ پھانسی کی جب کسی کو سزا بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی باقاعدہ ایک پروسیس ہے، اپیلیٹ جو ٹریبونلز ہیں آپ ان کے اندر جا سکتے ہیں، پلیٹ فارمز، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، پھر ہائی کورٹ کے اندر ڈویژن بینچز، اور اس سے پہلے بھی. لیکن یہاں پر ایسا معاملہ آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا. ڈائریکٹ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس امین الدین کی عدالت میں، یعنی ان کے دربار میں آپ کو حاضری دینا پڑے گی. تو اب کس طرح سے اس قانون کو تسلیم کیا جائے؟ یہ بھی پھر اعتراف کیا گیا کہ یہ اقدامات ایک وسیع تر قانونی فریم ورک کا حصہ ہیں جس کا اطلاق پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہوتا ہے. اور پھر ایک ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ اس کا مین سٹریم میڈیا کے اوپر کیا کوئی فرق پڑے گا؟ تو سفیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب ذمہ دار صحافت کریں تو حکومت بھی اس کا خیر مقدم کرے گی. بھائی جان آپ موقع کب دیتے ہیں؟ پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے لندن کا، یہاں پر کچھ صحافیوں کو صرف انٹری ملتی ہے، باقی لوگوں کو بلایا نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ کہ یہ بیٹھیں گے، سفیر صاحب سے سوال کریں گے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا، کیوں دیا؟ آپ کی یہ جو آپ کا جو حلف ہے اور جو کیپیسٹی جس میں آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں پر آپ نے ہاؤس آف شریف کو مشورے دینے شروع کر دیے، تو اس لیے بٹھایا نہیں جاتا. پھر پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں، اس میں اب تو خیر مریم نواز پریس کانفرنس میں نہیں آتی، پہلے تو بڑی پریس کانفرنسز ہوتی تھی، تو اس پریس کانفرنس کے اندر انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو نہیں بٹھایا جاتا. اگر ہو بھی جائے وہاں بھی وہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. نواز شریف صاحب میڈیا کو فیس کیوں نہیں کرتے؟ انہیں معلوم ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا کہ میاں صاحب بولتے ہوں کیوں نہیں ہو؟ اور لوگوں کو شہباز شریف کی بھی تلاش ہے جو لاپتہ ہو گئے. تو سر یہ پاکستان کے اندر یہ صرف ان آوازوں کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر ان سے سخت سوال کرتے ہیں. اگر سخت سوال کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف جو زہر اگل رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر پچھلے کئی برسوں سے جو تجزیے اور جو خبریں میں آپ تک پہنچاتا رہا ہوں، کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیلی ویژن چینل جو ہے وہ ہمیں آفر کروائے کہ جناب آئیں آپ ہمیں جوائن کریں؟ وہ وزن ہی نہیں اٹھا سکتے ہمارے تجزیوں کا، ہماری خبروں کا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس دن ہمیں انہوں نے ٹیلی ویژن چینل پر بٹھایا تو پھر ان سے سوال کون کرے گا؟ اور پھر ان کے پاس سوال کرنے والے آئیں گے بھی اور ان کو اٹھا کر لے جائیں گے یا پھر پابندیاں لگ جائیں گی. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ لطیف کھوسا، جن کے بارے میں ہمیشہ آپ کے سامنے تنقید ہی میں نے کی ہے، ان کے اوپر بھی پابندی لگ گئی. شعیب شاہین پر پابندی لگی ہوئی ہے، عمران خان کے نام پر پابندی لگی ہوئی ہے، نام نہیں لینا. تو سر یہ کون کر رہا ہے؟ تو لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ آزاد صحافت کریں گے اور اس کا خیر مقدم کیا جائے گا، یہاں پر تو لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا. تو بھائی میرا نوکری ٹھیک کر رہا ہے؟ اس نے جو جواب دی اپنی نوکری کے عین مطابق دی. اور میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ چیف جسٹس کی ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی. یحییٰ افریدی سے یورپی یونین کے نمائندے خصوصی برائے انسانی حقوق ملے اور عدلیہ کی آزادی اور سالمیت پر بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور اعوان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اور کل چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز کی ملاقات ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اسحاق نے چیف جسٹس سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی. اور خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لاہور ہائی کورٹ سے امپورٹ کیا جائے گا. حالانکہ یہ جو سب سے جو سینئر جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں، اور اگر موجودہ چیف جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ جائیں گے تو اصولاً جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس بننا چاہیے. لیکن جو بندہ خود چیف جسٹس جو ہے وہ جسٹس منصور کے ہوتے ہوئے بنا، اگر آپ اس سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں تو کیا ایشورٹی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس بنایا جائے گا؟ وہ خود جو ہے وہ نظام کے بینیفیشری ہیں بھائی صاحب. اور بینیفیشری اوبیسلی ایک قانون میں تبدیلی کی گئی، آئین کے اندر ترمیم کر دی گئی، اور آپ ایک چیف جسٹس کو لے کر آتے ہیں جو ٹاپ 3 ججز تھے ان میں سے. تو یہاں پر محسن اختر کیانی جو ان کے پاس گئے، کیوں گئے، یہ خود ہی جو ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اور 20 فروری کے پہلے ہفتے میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، اور اگر جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس نامزد نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کو اس بات کے اندر کوئی شک پھر نہیں رہ جاتا اور کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا نہ چیف جسٹس بننا، اور یحییٰ افریدی صاحب جس طرح سے وہ نظام میں آئے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور 26ویں آئینی ترمیم اگر واپس ہوتی ہے، کل کو اللہ کرے جی پاکستان کے حالات بدلیں، پارلیمان کے اندر اصلی جو نمائندگان ہیں وہ آئیں
اور 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہوگی تو یہ بھی غیر ممکن ہے کہ جس طرح آج یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم پارلیمان نے پاس کیا تو آپ کون ہوتے ہیں. کل کو یہ بھی ترمیم آ جائے کہ ماضی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جتنے بینچز بنائے گئے اور ان کے جتنے فیصلے تھے ان کو کردم قرار دیا جاتا ہے اس نئی ترمیم کے تحت, اور دوبارہ سے وہ لوگ جن کو نظام کے تحت آپ نے وکٹمائز کیا, پروسیس وہیں سے شروع ہوگا, تو پھر آپ کے پاس کیا جواب رہے گا. تو اللہ کرے جی وہ دن آئے 26ویں آئینی ترمیم کو پاکستان کی پارلیمان اڑا کر باہر رکھ دے, اور یہی ایک راستہ ہے پاکستان کو کے نظام کو بچانے کا. اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے حکومت ابھی بھی مذاکرات چاہتی ہے. جنید اکبر اور عاطف خان کی جو ملاقات ہوئی ہے اسپیکر قومی اسمبلی کیفیٹیریا میں, اور پھر انہوں نے ایک سوال رکھا کہ آپ ہمارے ساتھ دوبارہ انگیج ہوں, پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ ہر صورت میں ہونا چاہیے. اگر آپ پولیٹیکل ڈائلاگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور سپیس خالی چھوڑ دیں گے تو اس کو پر کرنے کے لیے کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں. یہ بھی قوم کو ضرور اسپیکر صاحب بتا دیتے کہ جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے غیر ضروری یا غیر جمہوری, ان کی کیا مہربانیاں ہیں آپ کے اوپر, اور آپ محمود خان اچکزئی کے اس سوال کا ضرور جواب دے دیں. اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اب تو قانون بھی آ گیا, آپ پکڑ لیں انہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. اور جس طرح تحریک انصاف کی سیٹیں چھین چھین کر آپ کی جماعت کو دی گئی, یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ آپ کی جماعت کہاں پر کھڑی ہے, اور آپ جن غیر ضروری اور غیر جمہوری لوگوں کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے اوپر کس قسم کی نوازشات کی. لیکن یہ تحریک انصاف کو دوبارہ جی انگیج کرنا چاہتے ہیں, اور عمران خان سے بات ہوگی, ان کو منانے کی بات بھی کی گئی, اور اس معاملے کو آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کیسے آگے لے کر چلتی ہے. لیکن میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر جوید لطیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو رہا کرو. جوید لطیف سے وسیم بدامی نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا جی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کو لاؤ. وسیم بدامی نے کہا جی کہ شہباز شریف کی جگہ کل وزیر اعظم بن جائیں. جوید لطیف نے جواب دیا کہ بات اتنی بھی سادہ نہیں ہے. تو یہ ان کی خواہش ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بن کر پاکستان کے حالات جس طرح سے وہ چلانا چاہتے ہیں, یہ ان کی خواہش ہوگی ایک ریکارڈ بنانے کی. تو اس خواہش کا باقاعدہ اظہار جو ہے وہ جوید لطیف کی طرف سے کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر ٹرمپ کا پیغام ابھی تک نہیں آیا, اور بیک ڈور کوئی ڈپلومیسی یا کچھ چینلز کام کر رہے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں اوبویسلی یہ تحریک انصاف بہتر انداز میں بتا سکتی ہے. لیکن امریکہ سے خبریں یہ ضرور آ رہی ہیں کہ یہ کچھ ویکس جو ہیں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں, اور امریکہ کے اندر ڈیولپمنٹس اس قسم کی ہو رہی ہیں. اب اس کا جواب سہیل وڑائی صاحب نے دیا کہ ریاست کو اگر ٹرمپ کا باقاعدہ پیغام آتا ہے اور اگر کوئی دھمکی دی جاتی ہے تو اس کا بھی انتظام کر لیا گیا, اور اگر دھمکی شدید نوعیت کی ہوگی تو اس کا بھی حل پاکستان کی حکومت کے پاس موجود ہے, اور برادر اسلامی ملک کو استعمال کیا جائے گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سفارشی بنا کر. اور دوسری طرف رؤوف حسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ ہم کس کے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن ہم اب بھی رابطے میں ہیں, اور عمران خان اگر جیل سے باہر آنا چاہیں تو کل نہیں بلکہ آج بھی باہر آ سکتے ہیں. انہوں نے کل ایک بات کہی تھی اور ان سے بار بار یہ سوال پوچھا گیا کہ کیسے آ سکتے ہیں, تو سر اس کا واحد طریقہ ہے, رؤوف حسن صاحب نے جو خبر دی ہے وہ تو خیر ان کی ایک اپنی خبر ہے, لیکن جو ان کا کلیم ہے, خبر سے زیادہ یہ کلیم ہے, خان صاحب کہیں کہ ٹھیک ہے جی مجھے مائنس کر دیں, میں بنی کالا خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گا اور کچھ گارنٹیز دے دی جائیں, تو پھر عمران خان تو 1 منٹ سے پہلے باہر آ جائیں گے. لیکن عمران خان اب عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس موقع پر کسی قسم کا کمپرومائز جو وہ نہیں کیا جائے گا. نعیم پنجوتا صاحب کے جی اغوا کا معاملہ ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جی کہ انہیں پہلے دھمکیاں مل رہی تھی اور پھر کچھ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کا کام ہو سکتا ہے, اور اب انہوں نے خان صاحب کو اس حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ ان کو بتا دی ہیں. اور اس سے پہلے ان کے بھائی کو بھی جی اٹھایا گیا, اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا آپ ان کی پہلے کی اور بعد کی جو تصویریں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس تشدد کا نشانہ بنایا گیا, کن حالات میں ان کو رکھا گیا. تو یہ پاکستان کے اندر آپ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. آج تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کے پاس آواز ہے, لوگ میڈیا پر آ کر سوشل میڈیا پر آ کر وہ بات جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. جسٹ امیجن کریں کہ جنرل ضیاء کے دور میں کیا ہوتا ہوگا, اور لوگوں کو اٹھا کر, یعنی ان کی کہانیاں کبھی پاکستان کی عوام کے سامنے آئی نہیں, دنیا نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے باہر نکل کر خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر سمجھا اور ان کے اوپر ظلم ہوا. آج آپ عمران خان ریاض کی پاکستان سے جانے
اور جو ان کا ایگزٹ تھا اس کے اوپر لوگ آپ کو ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب دیکھیں فلاں ایجنسی نے ان کو نکلوایا، وہ بھاگا نہیں، وہ جہاز. یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لوگ یہ دعا نہیں کرتے کہ یار عمران ریاض زندہ ہے، ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ سوال کرتا ہے اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اور ہمارے سفیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کا صحافت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور پاکستان کی حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی. تو سر جتنا خیر مقدم پاکستان کی حکومت اور اس سسٹم نے کیا ہے، عمران ریاض اس کی ایک بڑی مثال ہے. عمران ریاض جی خیریت سے ہے، اور اب آپ نے عمران ریاض کی ٹویٹس بھی دیکھ لی ہوں گی، وہ بردر خیریت سے ہے. اس سے ذرا میں اس پہ بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ یہ اخلاقاً بات غلط ہے کہ وہ کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح پاکستان سے بھاگا. ہاں، جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ ضرور ان سوالوں کا صرف جواب دیتے ہیں جو عمران ہمیشہ سے ان تمام لوگوں سے بھائی ہمارا کرتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جی اس کے خاندان کو، تمام لوگوں کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے. اور آپ بھی یہ جو تھیوریز ہیں نا کہ وہاں سے بھاگا، ایسے بھاگا، سر اس کو رہنے دیں. سب کو دعا کرنی چاہیے سب کی زندگی کی، صحت کی. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، پاکستان کے اندر کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ صحافی کس تکلیف سے گزر کر یہ تمام خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں، کتنا پریشر ہوتا ہے، آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. یہ سب باتیں، ان سوالوں کا جواب آپ کے پاس موجود ہے. لیکن خدا کے لیے چھوڑ دیں، خبر پہ دھیان دیں، خبریں سنیں. اور یہ بات آپ لوگوں کے لیے بڑی ہونی چاہیے کہ ہی از فائن اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے. اس سے زیادہ اور کوئی بات میرا خیال ہے کسی کو کرنی بھی نہیں چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.